मुन्ने दादा, आप इस मामले को कहाँ तक जानते हैं? क्या आपको मालूम है कि ये सब कुछ क्यों और कैसे हो रहा है? मैंने जवाब देने के बजाय उल्टा सवाल कर डाला। हाँ। उनके जवाब ने मुझे चौंका दिया। क्या मालूम है? मैंने हैरान होकर पूछा। फिर जो कुछ उन्होंने बताया उनमें सिर्फ वो वाक़यात नहीं थे जो मेरे साथ पेश आए और जिन्हें मैं उन्हें नहीं बता सका, बल्कि एलन और जंजीरों का किस्सा तक शामिल था। बाबा की तमाम हरकतें, उनके दोस्तों का सारा अहवाल, सब कुछ उन्हें पता था। बल्कि वो ये भी जानते थे कि मैंने अपनी मासूम गलती की वजह से इस मामले को इस हद तक बिगाड़ दिया है, वरना कम अज़ कम ये अजाब हमारे पूरे ख़ानदान या महल्ले वालों पर कभी नाजिल ना होता। ये सब कुछ उन्हें दादा ने बताया था और वो वाक़यात भी बता दिए थे जो मेरे साथ पेश आए थे और जिनका जिक्र मैं दादा से कर चुका था। गोया अब उनसे कुछ छुपाना बेकार था। मैंने ये सोचकर वो सब कुछ उन्हें बता दिया जो मैं बम्बई में भुगत कर आया था, और यहाँ आज जो कुछ हमारे और पीटर के साथ पेश आया था वो भी। वित्सला का नाम सुनकर तो वो उछल ही पड़े। उनके चेहरे पर खुशी की हल्की सी रमक फैली और मादूम हो गई। फिर वो बोले, मैं सोच रहा हूँ कि मैं और तुम शाली बाबा से मिल लेते हैं। मैं खुद उनसे तफसीली मुलाकात करना चाहता हूँ, मगर वो हमेशा जल्दी में होते हैं। हाँ, हम अगले हफ्ते उनसे तफसीली मुलाकात कर सकते हैं, मुन्ने दादा ने कहा। आपको कैसे पता? वो एक वजीफ़े में मसरूफ़ है। जुमे के रोज़ फ़ारिग होंगे। हमें जुमे से पहले पहुंच जाना चाहिए। मैं और मुन्ने दादा प्रोग्राम बनाकर ही उठे। इस्मत आपा 2 बार आकर खाने का कह गई थी। तैयब के मुसलसल बोलने की आवाज़ें दादा के कमरे तक आ रही थी। मैं कमरे से बाहर निकलने लगा तो अचानक मुझे याद आया कि तैयब भी मीरठ जाने के चक्कर में है। मैंने दादा को वहीं रोक कर कह दिया, मैं तैयब को साथ नहीं ले जाना चाहता। वो वक्त बहुत ज़ाया करता है। मेरी बात नहीं मानेगा। आप उसे बम्बई रवाना करें। मुन्ने दादा भी उसके जलपले पन से उलझ जाया करते थे। उन्होंने वादा कर लिया, बल्कि खफगी का इजहार भी किया कि ये नौकरी छोड़कर सैर सपाटों के लिए क्यों आया है। खाने पर ही मुन्ने दादा ने तैयब की खिंचाई कर दी। तुम यहाँ आते हुए गालिबन नौकरी छोड़ आए हो। दादा की बात सुनकर तैयब के हलक में निवाला फंस गया, जिसे निगल कर वो जल्दी से बोला, नहीं दादा, छुट्टियाँ लेकर आया हूँ। क्यों, बहुत थक गए थे क्या? उनके लहजे में तंज था। वैसे कितने दिन की छुट्टियां हैं? 2, बस 2 दिन की। और वो गड़बड़ा रहा था। मैं सर झुकाए खाने में मसरूफ़ रहा। मैंने कतई उन लोगों की बातों पर तवज्जो ना दी। मुझे उनकी तरफ देखे बगैर भी महसूस हो रहा था कि वो बार बार मेरी तरफ देखकर मेरी मदद का तलबगार है। घर से तुम्हारी दिलचस्पियों की कमी की काफ़ी शोहरत पहुंची है मुझ तक, मुन्ने दादा ने नरम मगर चुभते हुए अंदाज में कहा। ताहिर और जोहरा भी तुम्हारी गैर हाजिरियों से परेशान रहते हैं। वो तो मैं ज़िया के साथ, ये ज़िया के वहाँ जाने से पहले की बात कर रहा हूँ मैं, उन्होंने डांटने वाले अंदाज में जवाब दिया। तैयब के लिए खाना खाना मुश्किल हो गया। शायद उसे गुमान भी ना होगा कि दादा उसे किसी इतनी पुरानी बात पर डांटेंगे। वो उनके रवैये पर कुछ हैरान भी था। मुझे उम्मीद हो चली थी कि अब अगर उसे पता चला कि मुन्ने दादा मेरे साथ मीरठ जा रही हैं तो वो यकीनन बम्बई का टिकट कटवा लेगा। उस रोज़ मंगल था। मुन्ने दादा का प्रोग्राम मुझसे पहले वहाँ पहुँचने का था। अब मैं चाहता था कि उसे प्रोग्राम के बारे में भी पता चल जाए। मैंने बड़ी बेपरवाही से कहा, मुन्ने दादा, शाली बाबा से मिलना ज़रूरी है। ऐसा कहते हुए मैं भूल गया कि मेरी इस बात से वो लोग बेचैन हो जाएंगे जो इस वक्त कदरे पुरसकून हैं, मसलन मुन्नी दादी, दादी और अम्मा। इस्मत आपा को तो सियारों के मसाइल सोचने से फुर्सत न थी कि वो दुनिया के बारे में किसी तशवीश में मुब्तला होती। लगता ऐसा ही था जैसे वो किसी सियारे से यूं ही ज़रा घूमने के लिए कुछ रोज़ को दुनिया में चली आई हैं। उन्हें वापस जाकर बहुत से काम निपटाने हैं जिनके सिलसिले में वो सोच विचार कर रही हैं। हम लोगों से भी किसी तबकाती वाबस्तगी का इजहार उनके किसी रवैये से नहीं होता था। इसलिए इस वक्त भी वो बेनियाज खाने में मसरूफ़ थीं। जब अम्मा ने चौंक कर मुझे देखा, अब क्या हुआ? उनके चेहरे पर तफक्कुर फैल गया था। नहीं, कुछ हुआ नहीं। मुन्ने दादा ने मेरे गड़बड़ाने से पहले ही बात संभाल ली। तैयब यकीनन समझ गया होगा। वो खुश भी हो गया। ज़िया का ख्याल है कि उनसे ऐसी कोई चीज़ ले ली जाए जिससे ये सकून कायम रहे। वो कह भी गए थे कि मैं उनसे मीरठ में मिल लूँ। मैं ज़िया का मुंतज़िर था। अकेले सफ़र करने की आदत ही नहीं रही। अम्मा मुतमईन हो गईं। तैयब हवंकों की तरह मुझे तकने लगा। उसने सुन लिया था कि मुन्ने दादा मीरठ जाना चाहते हैं, वो भी मेरे साथ। उसके अरमानों पर जैसे पानी पड़ गया। मैं फिर बेपरवाही से बोला, कब जाने का इरादा है? आज मंगल है। अगर कल निकलें तो ज़्यादा बेहतर है।
ایک دن گھر میں گزار لیں گے، گھر میں نہ رہیے گا، اماں بوکھلا گئی، بی جان کے پاس چلے جائیے گا، اور بھائی صاحب میں چاہتی ہوں کہ مکان بیچ دوں، اب وہاں رہنا میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ منی دادی فوراً تائید کرنے لگیں، جبکہ میں اس حق میں نہیں تھا۔ وہ برسوں ہمارا مسکن رہا تھا، پھر جدی پشتی حویلی تھی۔ آپ کو اندازہ ہوگا کہ پرانے لوگ اپنے اسلاف کے علاوہ اپنے ورثے کے معاملے میں بھی بہت جذباتی ہوتے ہیں۔ میں بھی ایسا نہیں چاہتا تھا، اماں کی خواہش کے بارے میں کہہ نہیں سکتا کہ انہوں نے اتنا بڑا معاملہ کیسے اتنی آسانی سے اٹھا دیا۔ عورتیں تو پرانے مکانات کے کھنڈر بننے تک اس سے چمٹی رہتی ہیں۔ منع دادا نے بھی شاید اس غیر متوقع خواہش پر انہیں چونک کر دیکھا تھا۔ بھابھی دلہن، قصور اس مکان کا تو نہیں، وہ تو آسیب زدہ ہے، جو کچھ ہوا اس کے اسباب کا اندازہ تو آپ کو بھی ہوگا۔ میں جانتا تھا کہ وہ میرے ابا پر طنز کر رہے تھے، وہ کبھی ان کی حرکتوں سے خوش نہیں رہے تھے، اکثر بلکہ اکثر و بیشتر وہ دادا سے ابا کی شکایات بھی کیا کرتے تھے۔ انہیں شکوہ تھا کہ دادا انہیں بگاڑ رہے ہیں۔ مگر بھائی صاحب، عصمت کی شادی کر کے میں وہاں اکیلی کیسے رہوں گی؟ کیوں، ضیاء نہیں ہے آپ کے ساتھ؟ پھر ماشاءاللہ شجاع اور رضا بھی تو ہیں، آخر کو لوٹ کے آئیں گے، ان کی شادی کریں گی تو گھر بھر جائے گا۔ ان کے انداز سے لگ رہا تھا کہ وہ اماں کے فیصلے پر خوش نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے کہ اس مکان میں منع دادا کا کوئی حصہ نہیں تھا، مگر پھر بھی اتنی بڑی بات کا اکیلا طے کر لینا انہیں کھل گیا تھا۔ میرے خیال میں وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے۔ میں جانتا تھا کہ عورت فیصلہ کرنے میں بہت جلدی کرتی ہے، بلکہ جتنا غلط فیصلہ ہوتا ہے اتنی ہی جلدی بھی کرتی ہے۔ منع دادا میرے جذبات کی صحیح ترجمانی کر رہے تھے، اس لیے میں چپ تھا۔ پھر بی جان اور خالہ بی کے علاوہ فرحت ہے وہاں پر، آپ نے مشورہ تو کیا ہوتا کسی سے، انہوں نے پھر کہا۔ ان کی ناگواری کو محسوس کر کے اماں بل کھا کے رہ گئیں۔ اس دوران میں انہوں نے کئی بار میری طرف بھی دیکھا، مگر میں سر جھکائے مصروف رہا۔ اس طرح میرے کچھ کہے بغیر میرا مدعا پورا ہو رہا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ وہ مجھ سے براہ راست پوچھیں گی تو بات کروں گا۔ انہوں نے مجھ سے بھی مشورہ نہیں کیا تھا، میں ان کا چھوٹا بیٹا سہی، مگر تھا تو بڑا۔ اماں چپ ہو گئیں، منی دادی کنکھیوں سے انہیں دیکھتی رہیں۔ دادی تو بیچاری چپ چاپ بیٹھی رہیں، جیسے انہوں نے اس گھر سے بھی اپنی پرائی وابستگیاں ختم کر لی ہوں۔ حالانکہ سب سے زیادہ انہی کو دکھ ہونا چاہیے تھا کہ جیسے دنیا ہی لٹ گئی تھی۔ وہ چند نوالے نگل کر ہاتھ کھینچ چکی تھی، چہرے سے اداسی ٹپک رہی تھی۔ منع دادا نے کھانے پر ہی سارے معاملات نمٹا دیے۔ سب سے پہلے طیب اٹھا، سیدھا میرے کمرے میں چلا گیا۔ منع دادا بھی سمجھ رہے تھے کہ وہ ڈانٹ کھا کر بدمزہ ہو چکا ہے۔ میں منع دادا سے رازداری پر خود کو کچھ مضبوط محسوس کر رہا تھا۔ یہ جان کر بھی اطمینان ہوا تھا کہ بے تکے واقعات پر یقین دلانے کے لیے مجھے انرجی ضائع نہیں کرنا پڑی۔ دادا انہیں سب کچھ بتا چکے تھے۔ کھانا کھا کر میں اپنے کمرے میں چلا آیا۔ منع دادا نے کہہ دیا تھا کہ ہم کل سویرے میرٹھ کے لیے نکل جائیں گے۔ سچی بات یہ ہے کہ میرٹھ کے نام پر میرے ذہن میں صرف اور صرف فرحت کا نام جگمگایا تھا، حالانکہ تمام برے حالات و واقعات اور کئی اموات بھی میرٹھ ہی میں ہوئی تھی۔ طبیعت کو مقدر ہونا چاہیے تھا، مگر آج پہلی بار میں نے محسوس کیا کہ حالات کچھ بھی ہوں، محبت کا جذبہ سب پر حاوی ہوتا ہے۔ ہاں، کم از کم میں اس وقت اپنے اس بے نام سے جذبے کو اس کے علاوہ کوئی نام نہیں دے پایا تھا۔ آج سوچتا ہوں تو جذبوں کو الگ الگ کر سکتا ہوں، اس کی بنیاد اور پھر وسعت کے بارے میں بھی دلائل دے سکتا ہوں۔ انسانی نفسیات اور جذبوں کے مابین اس بے نام کشش کی نشاندہی بھی کر سکتا ہوں۔ اسباب کے بارے میں مدلل ثبوت دے کر ثابت کر سکتا ہوں کہ کون سا جذبہ بے دھیانی میں محبت کا روپ دھار کر کچھ عرصے تک آدمی کو ٹرانس میں رکھ سکتا ہے۔ بہرحال یہ لمبی بحث ہے، گو کہ کہانی کے اختتام پر یہ بحث بہت ضروری ہے، مگر یہاں اس کا ذکر کروں گا تو آپ اپسیٹ ہوں گے اور کہانی میں بھی شاید جھول پیدا ہو جائے۔ میں اس کہانی کو سیدھے اسپاٹ انداز میں بتانا چاہتا ہوں۔ جہاں جس معاملے کی ضرورت ہوگی میں وہاں آپ کی الجھن دور کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ ہاں، تو میں بتا رہا تھا کہ میرٹھ سے وابستہ فرحت کا وجود میرے انتشار کو ختم کرنے کا سبب رہا، مگر جیسے ہی میں نے اپنے کمرے میں قدم رکھا، طیب نے مجھے ہی جانی کیفیت میں مبتلا کر دیا۔ یار ضیاء، یہ منع دادا کون ہوتے ہیں میرے معاملات میں دخل دینے والے؟ وہ پھٹ پڑا۔ تمہارے سگے دادا ہیں، میں نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ اس کے ساتھ مسئلہ یہی تھا کہ وہ حالات کی ہی نہیں، رشتوں کی سنگینی کا بھی خیال نہیں کرتا تھا۔ ہیں؟ وہ پہلے چونکا، کچھ سوچا، پھر گہرا سانس لے کر بولا، ہاں یار وہ تو ہیں۔ تم پٹڑی سے اتر جاتے ہو، پہلے تولا کرو پھر بولا کرو۔
میں کب تک ترازو لیے تمہارے ساتھ رہوں گا؟ میں نے بستر پر بیٹھتے ہوئے کہا اور جوتے اتارنے لگا۔ اب میں واقعی اسے ساتھ لانے پر پچھتا رہا تھا، لیکن یار، بڑا ہونے اور دادا ہونے کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ ہر معاملے میں دخل دے سکتے ہیں۔ دل کے معاملات بھی، تمہارے دل کے معاملات ماشاءاللہ اتنے وسیع و عریض ہیں کہ اس رقبے میں دوسرے بہت سے دل اور معاملات بھی آ جاتے ہیں، اور یہیں سے تمام ہنگامے شروع ہوتے ہیں۔ میں چت لیٹ گیا۔ نہیں، میں شالی بابا کے پاس نہیں جاؤں گا، زیوسا سے کوئی مطلب نہیں رکھوں گا، تمہارے کسی معاملے میں نہیں پڑوں گا۔ اس خوفناک اور عجوبہ شخص رابرٹ کو قطعی طور پر بھول جاؤں گا۔ ایلیسیا والی کوٹھی کے بارے میں تو خیر بالکل نہیں سوچوں گا۔ مونیکا کی ناک کا ایک نتنا مجھے یوں بھی پسند نہیں تھا کہ ذرا سا اوپر کو اٹھا ہوا تھا۔ اس سے تو ملاقات سمجھو ختم۔ جیا سے بھی بس واجبی سی دوستی سمجھ لو، وہ ختم، لیکن میں میرٹھ ضرور جاؤں گا۔ بول چکے تم؟ میں جھنجھلا کر اٹھ بیٹھا۔ اس نے یوں بولنا شروع کر دیا تھا جیسے حلف اٹھا رہا ہو۔ ہاں، وہ ملتجی انداز میں بولا، مگر ضیاء پلیز میری پرابلم کو سمجھنے کی کوشش ضرور کرو۔ سارے کام چھوڑ کر تم پہلے یہ مسئلہ حل کرو۔ وہ میرے پلنگ پر آ بیٹھا۔ اٹھو، میں نے غصے میں کہا۔ کیوں؟ وہ بوکھلا کر بولا۔ اٹھو یہاں سے، میں نے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ لو، اب بولو۔ یار، تم کہو گے تو میں مرغا تک بن جاؤں گا، مگر میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے کھینچتا ہوا کمرے سے باہر لے گیا۔ کیا کر رہے ہو یار؟ وہ بوکھلا گیا، اور یہ دیکھ کر تو اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں کہ میں اسے منع دادا کے کمرے کی طرف لے جا رہا تھا۔ اماں وہیں صحن میں لیٹی تھیں اور دادی مصلے پر بیٹھ کر تسبیح پڑھ رہی تھی۔ دونوں نے حیرت سے میری اور طیب کی طرف دیکھا۔ طیب ان دونوں کو دیکھ کر گڑبڑا گیا۔ ضیاء میری بات تو سنو، اس نے دھیمے سے کہا اور خود کسی اڑیل گھوڑے کی طرح زمین پر جم گیا۔ یہ معاملہ میں نہیں، منع دادا ہی حل کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں اسے دادا کے کمرے تک لے جاتا، وہ بدک گیا، ہاتھ چھڑا کر کمرے کی طرف دوڑ لگا دی۔ ارے کیا ہوا ہے؟ کیوں دھما چوکڑی مچا رکھی ہے؟ اماں اٹھ کر بیٹھ گئیں۔ کچھ نہیں اماں، میں واپس اپنے کمرے میں چلا آیا۔ طیب اپنے اٹیچی کیس میں کپڑے رکھ رہا تھا، بری طرح جھلایا ہوا تھا۔ مجھے آتا دیکھ کر وہ آخری جوڑا اٹیچی کیس میں پٹک کر پلنگ پر بیٹھ گیا۔ تم میرے کسی کام نہیں آ سکتے۔ مونیکا کو تم نے الٹی سیدھی حرکتیں کر کے گھر سے نکالا اور الٹے سیدھے الزامات رکھ کر میرے دل سے۔ جیا سے تم ملنے کو تیار نہیں ہوئے، اس پیکر حسن کو جس نے مجھے پہلی بار مدہوش کیا تھا، جو ایلیسیا کی کوٹھی میں صرف میرے استقبال کو کھڑی تھی، پر اصرار کہہ کر ٹال دیا۔ اب تو سمجھنے لگتا ہے کہ عورتوں کی طرح مجھے بھی بن دیکھے کسی سے بیاہ دیا جائے گا؟ دادا میرا جھکا ہوا سر قاضی کے سامنے ہلا دیں گے اور پھر پتہ نہیں میرا کیا حشر ہوگا۔ میری ہنسی چھوٹ گئی۔ وہ کسی جلی بھنی عورت کی طرح ہاتھ نچا نچا کر کہہ رہا تھا۔ اس نے میرے موڈ سے آنن فانن فائدہ اٹھایا، فوراً میرے قریب چلا آیا اور بولا، اچھے ضیاء، میں خود کو ادھورا ادھورا محسوس کرتا ہوں، ایک خلا سا محسوس ہوتا ہے مجھے اپنے اندر۔ میں تمہاری مدد کا طالب ہوں ضیاء۔ اس ظالم دنیا میں پیار کے دشمن بہت ہیں، مگر دوست کوئی نہیں۔ جب وہ یہ سب کچھ دلیپ کمار کے انداز میں کہہ رہا تھا تو مجھے نہ صرف وہ فلم یاد آ گئی جس کے یہ ڈائلاگ تھے، بلکہ کچھ گانے بھی یاد آ گئے۔ دیکھو طیب، یہ جو ادھورا پن اور خلا تم محسوس کرتے ہو نا اپنے اندر، میں نے جان بوجھ کر جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ اس نے شکل پر مسکینی طاری کر لی اور بڑی زور سے اس بات میں سر ہلایا۔ یہی تو، اس ادھورے پن کا احساس نہ صرف مجھے ہے بلکہ منع دادا کو بھی شدت سے یہ احساس ہے، بلکہ وہ تو یہاں تک کہہ چکے ہیں کہ یہ ادھورا پن اس لیے ہے کہ تم سن بلوغت کو نہیں پہنچے اور ابھی تمہاری عقل داڑھ بھی نہیں نکلی، اس لیے تم اپنے دماغ میں خلاصہ محسوس کرتے ہو۔ اس کے چہرے کے تاثرات پہلے تو ایسے رہے جیسے میں اس پر ہونے والے ظلم کی وضاحت کر رہا ہوں، پھر اچانک شاید بات اس کی سمجھ میں آنا شروع ہو گئی۔ اس نے آنکھیں سٹ پٹا کر مجھے دیکھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتا، میں نے کہا، اور پیار کے سب دشمنوں میں تمہارا اپنا نام سر فہرست ہے۔ بکواس مت کرو۔ وہ ایک دم اچھل پڑا۔ یہ 100% حقیقت ہے۔ ان پر اسرار حالات میں گو یہ حقیقت بھی کافی پر اسرار محسوس ہو رہی ہوگی تمہیں، مگر ہے۔ لعنت ہے ایسی زندگی پر۔ اس نے پھر کپڑے نکال کر دوبارہ اٹیچی کیس میں رکھنا شروع کر دیے۔ سالے، تم پر برا وقت پڑا تو دیکھوں گا۔ اللہ کرے تمہیں بھی کسی سے پیار ہو جائے۔ اللہ کرے جدائی کی رات تم دونوں کے درمیان دیواریں چین بن جائے۔ اللہ کرے ایک منع دادا تمہارے سامنے بھی ظالم سماج کی طرح اکڑ کر کھڑے ہو جائیں۔ اللہ کرے۔ بس، میں نے ہاتھ اٹھا کر اسے چپ کروا دیا۔ اسے اور بہت سے کام ہیں۔ کسے؟ اس نے ہونکوں کی طرح پوچھا۔ اللہ تعالیٰ کو۔
یہ سارے کام تو بندے خود ہی نمٹا لیتے ہیں۔ مجھے نیند آ رہی ہے، تم بھی سونے کی کوشش کرو۔ میں بستر پر لیٹ گیا۔ طیب واقعی حیرت انگیز طور پر عجیب و غریب فطرت کا مالک تھا۔ وہ آج ہونے والے واقعے پر ذرا بھی نہیں سوچ رہا تھا، جبکہ میں سوچ بچار کا عادی تھا اور دن بھر ہونے والے واقعات پر رات کو ضرور سوچتا تھا۔ اس طرح اپنا محاسبہ بھی آسان ہو جاتا تھا اور واقعات کے اسباب کی وضاحت بھی ہو جاتی تھی، مگر وہ لیٹنے کے بجائے ٹہلنے لگا۔ اس کی تمام تر کوشش تھی کہ میں اسے اٹیچی کیس تیار کرتے نہ صرف یہ کہ دیکھ لوں، بلکہ پوچھوں کہ وہ کہاں جا رہا ہے، اور پھر یہ جان کر کہ وہ کہیں جانے کا مصمم ارادہ کر چکا ہے اسے مناؤں، کہوں کہ میں منی دادا سے بات کرتا ہوں کہ وہ میرٹھ لے چلے، مگر میں ایک گھنا آدمی تھا۔ یہ میری ہی تو خواہش تھی کہ وہ بمبئی چلا جائے۔ میں نے اٹیچی کیس کی طرف دیکھا، نہ اسے کپڑوں کی اٹھا پٹک کرتے دیکھ کر تشویش کا اظہار کیا، بلکہ میں نے لائٹ بجھا دی۔ اندھیرا ہوتے ہی اس کی آواز سنائی دی، یہ اندھیرے جو تم میری زندگی میں بھرنے کی کوشش کر رہے ہو نا ضیاء، ایک نہ ایک دن یہی اندھیرے سیاہ ناگ بن کر تمہیں ڈس لیں گے۔ کون سی فلم کا ڈائلاگ ہے؟ میں نے فوراً پوچھا۔ وہ بے اختیار بولا، رام تیری گنگا میلی۔ پھر خود ہی کھسے آ گیا، بکواس کر لو، آج تمہاری باری ہے نا، کل جب میری باری ہوگی تب میں بتاؤں گا تمہیں۔ میں نے جواب نہیں دیا۔ میں وتسلا اور پیٹر کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ میں پیٹر کو جس حالت میں چھوڑ آیا تھا وہ تشویشناک تھی۔ پتہ نہیں وہ ٹھیک ہوا ہوگا یا نہیں۔ وتسلا ایک معذور عورت تھی، مگر ہم بھی کیا کرتے؟ مزید رکنا ہمارے بس میں نہیں تھا۔ منی دادا کی پریشانی الگ تھی۔ اب احساس ہو رہا تھا کہ یوں نہیں ہمیں آنا چاہیے تھا۔ پیٹر نے ہمارا ساتھ دیا تھا، وتسلا سے ملایا تھا، اسے اس حالت میں چھوڑ آنا 100% ہماری بے حسی تھی، لیکن اب رات تو گزارنا ہی تھی۔ پھر وتسلا نے ان زنجیروں کا مطالبہ کیا تھا، وہ میرے کسی کام کی نہیں تھی۔ میرے حساب سے تو انہیں وتسلا کے حوالے کر دینا ہی بہتر تھا، مگر منی دادا نے مجھے اس سلسلے میں شالی بابا سے مشورہ کرنے کی ہدایت کی تھی، اور یہ ایک معقول بات بھی تھی، ورنہ یہ بھی ممکن تھا کہ جلد ہی مجھے اس پر بھی پچھتانا پڑتا۔ طیب کی آواز بند ہو چکی تھی۔ میں نے دھیرے سے سر گھما کر دیکھا، وہ کروٹ لیے لیٹا تھا۔ اٹیچی کیس اب بھی اس کے پلنگ کے اوپر ایک طرف رکھا تھا۔ پہلے میں نے سوچا کہ اسے اٹھا کر نیچے رکھ دوں، مگر پھر یہ سوچ کر ڈر گیا کہ وہ بولنا شروع ہو گیا تو ساری رات بولتا رہے گا۔ جتنا وقت اسے سوچنے کو مل چکا تھا اس میں تو اس نے کئی فلموں کے ڈائلاگز یاد کر لیے ہوں گے۔ میں دم سادھے لیٹا رہا اور دوسرے ہی لمحے اچھل پڑا، کیونکہ اچانک ہی کمرہ اس کے خراٹوں سے گونجنے لگا تھا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک خوفناک اردو کہانی جس کا نام ہے کال بیل۔ اس کہانی کے مصنفہ ہیں سیما غزل، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 34 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اگلی صبح مجھے اٹھانے والا طیب تھا۔ اس کے چہرے پر انتہائی بے بسی اور بے چارگی کے تاثرات تھے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے بس وہ اب رونے ہی والا ہے۔ پہلے تو میں چونکا، مگر فوراً ہی سنبھل گیا، اٹھ بیٹھا۔ اس نے ناک سڑکی، شاید وہ چاہ رہا تھا کہ میں اسے غور سے دیکھوں، مگر میں نے چپل پہنے اور کمرے سے نکل گیا۔ پراٹھوں کی خوشبو نے بھوک بڑھا دی تھی۔ میں منہ ہاتھ دھو کر برآمدے تک پہنچا تو طیب پراٹھے کھا رہا تھا، اماں، دادی اور منی دادی کو مغل اعظم کی اسٹوری سنا رہا تھا۔ میں نے شکر بھیجا کہ اس کا موڈ بحال ہے۔ بس کرو، 3 دفعہ کی دیکھی ہوئی فلم ہے، عصمت آپا نے اسپاٹ انداز میں اسے ڈانٹ دیا۔ 3 دفعہ؟ ارے میں نے 30 دفعہ دیکھی ہے، مگر اب بھی ایک بار اور دیکھنے کی حسرت نے دم نہیں توڑا۔ یہ حسرت تمہارے دم کے ساتھ ہی ٹوٹے گی، انہوں نے چائے کی پیالی اس کے سامنے رکھتے ہوئے کہا۔ اگر اسی وقت منی دادا نہ آ گئے ہوتے تو جانے کیا ہوتا، کیونکہ میں طیب کے چہرے پر تمتماہٹ بھی دیکھ چکا تھا اور اس کے نتنوں کو پھڑکتے ہوئے بھی۔ عصمت آپا کو بھی احساس ہو گیا تھا کہ بات اس کے لبوں کے کنارے تک آ پہنچی ہے۔ انہیں شاید ترس آ گیا تھا کہ وہ اٹھ کر جلدی سے چلی گئیں، ورنہ بات اس کے لبوں سے پھسل جاتی اور وہ سویرے سویرے منی دادا کی ڈانٹ کھاتا۔ منی دادا کی صورت دیکھ کر مجھے فوراً ہی احساس ہو گیا کہ وہ تمام رات سو نہیں سکے ہیں۔ کیوں؟ یہ کافی سوچنے کے بعد بھی میری سمجھ میں نہیں آیا۔ اب وہی سربراہ رہ گئے تھے۔ پہلے تو صرف ان کا گھرانہ تھا، مگر اب اماں اور ہماری موجودگی نے ان کی ذمہ داریوں میں اضافہ کر دیا تھا۔ سب سے زیادہ پریشانی انہیں دادی کی تھی، جو مٹی کی مورت بن کر رہ گئی تھی۔ مجھے قطعی اندازہ نہیں تھا کہ وہ دادا سے اس قدر محبت کرتی ہوں گی۔ میں نے زندگی میں انہیں ابا کی وجہ سے دادا سے لڑتے ہی دیکھا تھا۔
یہ تو گمان بھی نہیں تھا کہ دادا کی موت ان کی زندگی کو یوں اپنی باہوں میں لے لے گی کہ وہ زندہ رہتے ہوئے بھی زندوں میں شامل نہ ہوں گی۔ یقین ہو گیا کہ محبت گریز پا تھی۔ میں تو ناشتہ خاموشی سے کرتا رہا۔ منع دادا سے اس وقت کچھ پوچھنے کا موقع نہیں تھا۔ طیب سے بات کرنا شہد کی مکھیوں کے چھتے کو چھیڑنے کے مترادف تھا۔ دادی چپ تھیں۔ وہ زندہ رہنے کو دو نوالے کھا لیتی تھیں اور گھر میں کسی سائے کی طرح بے چاپ پھرتی رہتی تھیں۔ اماں اپنے ہی جھمیلوں میں لگ گئی تھی۔ جب ابا کی موت نے ہی انہیں اتنا نڈھال نہیں کیا تو دادا کی موت کب تک اثر انداز ہوتی؟ ہم آج شام کو نکلیں گے، اچانک منع دادا نے کہا۔ جی منع دادا، میں نے قطعی سر نہیں اٹھایا۔ طیب جہاں بیٹھا تھا وہیں جیسے کسی طوفان نے کروٹ لی تھی۔ اور تم؟ دادا نے گونجدار آواز میں کہا تو میں نے انہیں دیکھا۔ وہ طیب سے مخاطب تھے۔ تم بمبئی جاؤ، انسانوں کی طرح گھر میں رہو، نوکری پر پابندی کے ساتھ جاؤ اور مغرب سے پہلے گھر لوٹ آنے کی عادت ڈالو۔ بمبئی جا کر رہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی اپنی تہذیب بدل ڈالے۔ جی منع دادا، میں آج تو نہیں، کل چلا جاؤں گا۔ اس نے نوالا شاید بغیر چبائے نگل لیا تھا کیونکہ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا اور آنکھیں بھی سرخ تھیں۔ کیا کرو گے یہاں رہ کر؟ ضیاء تو جا رہا ہے، انہوں نے اس بار کچھ نرمی سے کہا۔ منع دادا، ابھی تو میں نے منی دادی سے جی بھر کر باتیں بھی نہیں کی۔ وہ روحانسا ہو گیا۔ تمہیں منی دادی سے اتنی محبت کب سے ہو گئی؟ انہوں نے نہایت سنجیدگی سے کہا۔ ارے کیا ہے، آپ تو پیچھے پڑ گئے بچے کے۔ ضروری تو نہیں کہ طاہر میاں نے جو کچھ کہا اور زہرہ بی نے جو بتایا وہ سب کا سب سچ ہو۔ ہمارے یہاں تو بڑے ہونے کا صرف ایک ہی فائدہ اٹھایا جاتا ہے کہ خود بھی خوب ڈانٹو اور دوسروں سے بھی ڈانٹ پڑواؤ۔ چلا جائے گا بس، آپ جائیں میرٹھ۔ منی دادی کو طیب کی حالت پر ترس آیا تھا یا اندر چھپی کسی محبت کا ابال تھا۔ بہرحال طیب کے چہرے کی مسکینی اور بڑھ گئی۔ ناشتے کے فوراً بعد منع دادا کے باہر جاتے ہی اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور کھینچتا ہوا اندر کمرے میں لے گیا۔ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں ضیاء، طاہر بھائی سے بھی جا کر پوچھوں گا کہ وہ یہاں اس لیے آئے تھے، اور یار یہ تمہاری بہن کس مٹی کی بنی ہوئی ہے؟ اس بارے میں معلومات کم ہے میری۔ بہرحال تمہارا کیا پروگرام ہے؟ میں نے انتہائی سنجیدگی سے جواب دیا۔ وہ جو اس کے اندر ایک ابال سا آیا ہوا تھا جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ وہ کچھ دیر لٹا لٹا سا بیٹھا رہا، پھر بولا، جاتا ہوں بمبئی، ورنہ منع دادا مجھے خود چھوڑنے جائیں گے۔ میں نے اطمینان کا سانس لیا۔ اس کا اتنی جلدی مان جانا معجزہ ہی تھا، ورنہ مجھے یہ شک تھا کہ وہ کوئی بے وقوفی کی ترکیب ضرور بتائے گا۔ اب میں نے اسے کوئی بات کرنے کے بجائے تیاری شروع کر دی۔ جانا تو ہمیں صرف 2-3 دن کے لیے تھا، مگر حالات کیا رخ اختیار کر لیں یہ اعتبار ختم ہو گیا تھا۔ بمبئی میں تو طیب تھا، طاہر بھائی تھے، ان کے کپڑے کام آ گئے تھے، مگر میرٹھ میں ایسا کوئی نہیں تھا کہ میں ایمرجنسی میں ان کی چیزیں استعمال کر سکوں۔ طیب مجھے تیاری کرتا دیکھتا رہا اور ٹھنڈی ٹھنڈی آہیں بھرتا رہا۔ سنو، میرا سلام محبت تو کہہ دو گے نا؟ وہ اچانک بولا۔ جی تو چاہا کہ پلٹ کر الٹا ہاتھ دوں مگر ضبط کر گیا۔ کہہ دوں گا، اگر جواباً تھپڑ پڑا تو وہ تم سے چکا لوں گا۔ اب فرحت کے اور میرے تھپڑ میں فرق تو ہے نا؟ ارے نہیں یار، تم دیکھنا اس کی آنکھوں میں چراغ جل اٹھیں گے، ہونٹوں پر مسکان پھیل جائے گی، لامبی لامبی پلکیں حیا کے بوجھ سے جھک جائیں گی، اور بس۔ میں نے ہاتھ اٹھا کر کہا۔ میرا لہجہ تیز اور انداز اکھڑا ہوا تھا، مگر اس پر ذرہ برابر بھی اثر نہ ہوا۔ میں اس کی طرف پلٹا تو وہ خلا میں تک رہا تھا اور اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ میں کمرے سے باہر نکل آیا۔ پتہ نہیں کیوں میرا غصہ بڑھنے لگا۔ یہ سچ ہے کہ فرحت سے میرے جذباتی لگاؤ کا خود مجھے بھی اندازہ نہیں تھا۔ ہم نے کوئی عہد و پیمان بھی نہیں کیے تھے۔ ہاں، بی جان سے میں ایک وعدہ کر چکا تھا، اس ناطے میں اس کے لیے جذباتی بھی ہو سکتا تھا، مگر ایسا کہ میرا دماغ اڑ جائے۔ یہ میرے لیے حیرت کی بات تھی۔ شاید اس میں زیادہ ہاتھ طیب کے چھچھورے انداز کا تھا۔ بہرحال اس کے بعد میں کچھ مصروف ہو گیا۔ مجھے واقعی آفس جا کر حالات معلوم کرنا تھے۔ میرا ایم ڈی بڑا خر دماغ آدمی تھا۔ میری کافی چھٹیاں ہو چکی تھیں، مجھے امید نہیں تھی کہ میں مزید چھٹیاں حاصل کر سکوں گا۔ بہرحال حالات کا جائزہ تو لینا تھا۔ مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ وہاں میرے ہی ہاتھ کی لکھی ہوئی ایک اور درخواست پہنچ چکی تھی جس میں مزید 1 ماہ کی چھٹی طلب کی گئی تھی، اور وہ چھٹی منظور بھی ہو چکی تھی۔ حالانکہ میں نے ایسی کوئی درخواست نہیں دی تھی، بلکہ آج اپنے ساتھ لکھ کر لے گیا تھا۔ جب مجھے علم ہوا تو زیوسا کا نام میرے دماغ میں سرسر آیا، مگر یہ بھی ضروری نہیں تھا۔ میں ابھی تک ایلن اور زیوسا کو الگ الگ کر کے نہیں سوچ سکا تھا۔ میں گھر پہنچا تو دن کے 3 بج رہے تھے۔
اس زمانے میں 5 بجے میرٹھ کے لیے گاڑی روانہ ہوتی تھی اور گھنٹوں میں کہیں جا کر رات گئے میرٹھ اتارتی تھی۔ منع دادا تیار تھے، اماں نے بی جان، خالہ بھی اور فرحت کے لیے بہت سی چیزیں دیں۔ رات کے لیے چائے، کھانا سب ساتھ کر دیا۔ طیب کسی اداس الو کی طرح برآمدے کے پلنگ پر اکڑو بیٹھا ہمیں تیاری کرتے دیکھتا رہا۔ اس کا اٹیچی کیس بھی قریب ہی رکھا تھا، حالانکہ اسے بمبئی کے لیے کل صبح روانہ ہونا تھا۔ اٹیچی کیس سے شاید وہ منع دادا کا دل پگھلانے کا آخری چانس لینا چاہتا تھا۔ میں نے رخصت ہوتے ہوئے اس سے ہاتھ ملایا تو اس نے مجھے آنکھ سے اشارہ کر کے اور ہاتھ ماتھے تک لے جا کر سلام محبت پہنچانے والا وعدہ یاد دلایا۔ میں جبڑے بھینچ کر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازے سے نکلتے ہوئے میں نے منع دادا کا جملہ سنا جو وہ منی دادی سے کہہ رہے تھے، اس بندر کو میری واپسی سے پہلے بھیج دینا۔ اگلے پل کی خبر نہیں ہے منع دادا، موت ہر وقت آدمی کے تعاقب میں رہتی ہے۔ آپ جاتے جاتے میرا دل دکھا رہے ہیں، وہاں ہر بات کا حساب ہوگا۔ یہ طیب کی آواز تھی۔ ارے کیا بک رہا ہے تو؟ منی دادی کی آواز آئی۔ نہیں نہیں، میرا مطلب یہ تھا کہ کیا پتہ میں جاؤں تو پھر کبھی لوٹ کے نہ آ سکوں، طیب نے گھبرا کر جواب دیا۔ میں باہر کھڑا ہنس رہا تھا۔ اگر آیا تو جوتے کھائے گا، منع دادا نے غصے سے کہا اور باہر نکل آئے۔ ہم اسٹیشن پر پہنچے تو ٹرین چلنے میں کافی دیر تھی۔ ہم نے چھوٹی بوگی بک کروا لی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ ہم اس معاملے میں بہرحال سوچ بچار اور بات چیت کرنا چاہتے تھے۔ یہ گھر میں بھی ممکن نہیں تھا کہ کوئی نہ کوئی آتا رہتا تھا۔ گھر والے ہی چاروں طرف منڈلاتے رہتے تھے۔ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ صبح منع دادا کی شکل دیکھ کر مجھے احساس ہوا تھا کہ وہ رات بھر جاگتے اور پریشان ہوتے رہے ہیں، لیکن ابھی تک ان سے کچھ پوچھنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ سیٹوں پر بیٹھ کر ٹرین چلنے کا انتظار کرنے کے دوران میں نے منع دادا کے اضطراب کو بڑھتا ہوا محسوس کیا۔ یہ اضطراب اس وقت تک رہا جب تک ٹرین نہیں چل پڑی۔ گو میں دروازہ بند کر چکا تھا، مگر کھڑکی سے شور کی آوازیں اب بھی آ رہی تھیں کیونکہ پلیٹ فارم پر رش تھا اور گاڑی رینگ رہی تھی۔ جیسے ہی اسٹیشن ختم ہوا دادا ذرا سنبھل کر بیٹھ گئے۔ ضیاء، ہمیں کچھ ہی دنوں میں کچھ اہم فیصلے کرنے پڑیں گے۔ مثلاً میں ان کی طرف پوری طرح متوجہ ہو گیا۔ یہ میں شالی بابا سے ملاقات کے بعد بتاؤں گا، مگر ضیاء شاید تمہیں ان فیصلوں سے مایوسی ہو۔ اب میں چونک اٹھا۔ ان کے جملے کا مطلب تھا کہ وہ فیصلے یقیناً میرے خلاف ہوں گے، مگر کیا؟ میں نے چند لمحے سوچا۔ منع دادا، کیا آپ نے وہ مکان بیچنے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ فوری طور پر میری سمجھ میں یہی بات آئی۔ نہیں، وہ جلدی سے بولے۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ مجھ سے نگاہ چرا گئے۔ پھر؟ اب میں مضطرب ہو گیا۔ میں نے کہا نا کہ میں شالی بابا سے ملاقات کے بعد ہی تمہیں صحیح صورتحال بتا سکوں گا۔ کیا تم ایسا کچھ محسوس نہیں کر رہے؟ ان کی آنکھوں اور انداز میں کھوج تھی۔ نہیں، میں نے کچھ دیر خود کو اندر سے ٹٹول کر جواب دیا۔ میرا خیال ہے کہ کچھ بھی میری مرضی کے خلاف نہیں ہو رہا۔ کیا زیوسا نے کچھ نہیں کہا؟ جی، میں چونک اٹھا۔ میں سمجھا نہیں۔ کیا زیوسا میرے خلاف یا حق میں فیصلہ کرنے کا استحقاق رکھتی ہے؟ نہیں، میرا مطلب ہے کہ کیا اس نے تم سے کوئی بات نہیں کی؟ میں تو منتظر ہوں کہ وہ مجھ سے کوئی بات کرے، میں نے خود کلامی کے انداز میں کہا۔ فوراً ہی میں چونک اٹھا۔ ان کے انداز سے پتہ چل رہا تھا جیسے زیوسا نے ان سے ضرور کوئی بات کی ہے۔ کیا بات ہے منع دادا؟ آپ صاف صاف بتائیں، ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کو دھوکہ دے رہی ہو اور آپ… ضیاء بیٹا، بعض اوقات بچپن کی غلطیاں زندگی بھر تعاقب کرتی ہیں۔ عطا نے جو کچھ کیا وہ جان بوجھ کر کیا، اور تم نے جو کیا وہ انجانے میں کیا، مگر معاملات دونوں ہی سنگین ہیں۔ بہرحال میرا خیال ہے کہ ہم کوئی نہ کوئی حل نکال لیں گے۔ زیوسا کا انداز نرم ہے، حالانکہ میں امید نہیں کر سکتا۔ یہ یونان میں ایک ایسی دیوی کی شہرت رکھتی ہے جو انتہائی شفاق ہے۔ گو اس کا تعلق نفسانی خواہشات سے ہے، اور انسانی زندگی میں نفسانی خواہشات لذت اور سرور کا باعث سمجھی جاتی ہیں، مگر بیٹا ہر جذبے کے دو رخ ہوتے ہیں، ایک خیر اور دوسرا شر۔ زیوسا نام کی دیوی شر سے منسوب ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ یونان میں بھی یہاں ہندوستان کی طرح ماورائی باتیں یقین کا روپ دھار لیتی ہیں، کیونکہ وہاں کے لوگ بہرحال یہاں سے زیادہ سویلائزڈ ہیں، مگر پراسرار قوتیں تو پوری دنیا میں ہر جگہ موجود ہیں۔ یہ عقائد کی کمزوری سے ہٹ کر کی کوئی بات ہے، کوئی ایسا اصرار جو نظر نہیں آتا ہے، محسوس بھی ہوتا ہے مگر سمجھ میں نہیں آتا۔ میں اس سلسلے میں مزید معلومات حاصل کر رہا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ میں بہت جلد اصل بات کو پا لوں گا، لیکن فی الوقت ہم اپنے آپ کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں۔ شالی بابا سے ملتے ہیں، اگر وہ نہیں ملے تو وشواناتھ کے پاس چلیں گے۔ میں جو منع دادا کی معلومات پر حیران ہو رہا تھا، وشواناتھ کے نام پر چونک اٹھا۔ یہ وشواناتھ کون ہے؟
تم ملو گے تو پتہ چل جائے گا۔ منع دادا نے بات ٹال دی۔ میں کچھ دیر لیٹوں گا۔ وہ تو یہ کہہ کر لیٹ گئے، اور مجھے پہلی بار خیال آیا کہ میں جو خود کو بڑا عقل مند، معاملہ فہم اور گھاگ سمجھتا ہوں، نرا گاؤدی ہوں۔ یہ تو میں بھی سن چکا ہوں کہ زیوسا کی دیوی یونان میں کس قسم کی شہرت رکھتی ہے۔ یہ خیال مجھے کیوں نہیں آیا کہ وہاں کی میتھیالوجی میں اس کی تفصیلات پڑھتا، وہاں کے عقائد جان کر معاملے کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کرتا، یہ پتا کرتا کہ آخر ایلن کا ان زنجیروں سے کیا تعلق تھا۔ ٹھیک ہے کہ وہ اسے کسی عورت نے یہ کہہ کر دی تھی کہ وہ ان کی مالک بن کر دنیا کی امیر ترین عورت بن جائے گی، مگر وٹسلا نے مجھے بالکل مختلف بات بتائی تھی کہ وہ زنجیروں کو محض اس لیے حاصل کرنا چاہتی ہے کہ زیوسا کو قابو میں کر سکے۔